बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शहरियों पर जेट तैयारों की बमबारी या दहशतगर्दों का अपना मवाद फट जाना। सोराब बलूचिस्तान में क्या हुआ है, 27 से 28 जानें कैसे गई हैं, इस बारे में मैंने वहाँ कुछ रिसर्च करके, कुछ मालूमात हासिल करके, जो करीब तरीन लोग हैं उनसे मालूमात हासिल की हैं, कुछ सोर्सेज से मालूमात हासिल की हैं। ये मालूमात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक ऐसा वाकया हुआ है कि उस वाकये की वजह से अभी आपको ये कहना पड़ेगा कि इस वीडियो को बच्चे ना देखें। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आप लाइक नहीं करते वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आ जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर निघत साहिबा, कायम अली शाह साहब की साहबजादी, जिन पर बड़ी बात हो रही है, हमने भी बात की थी कि नौजवानों का हक खा लिया गया उनकी जानिब से, तो उनको जो प्रोमोट किया गया है या रिटेन किया गया है फॉर अनदर 3 इयर्स, 65 साल की वो हो रही थी और बिल्कुल रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनको रोक लिया गया है इस ओहदे पर। तो इस पर बड़ा शोर मचा। अब कुछ लोग उनके दिफा में सामने आ रहे हैं और उनके दिफा में सामने आते हुए ये बता रहे हैं, जैसे अली हैदरजादी साहब हैं। अली ज़ादी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके रहनुमा हैं, हमदर्दियाँ उनकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने आके उनके हक में बात की कि वो बहुत क्वालिफाइड है। ताहिर नईम मलिक साहब ने उनके हक में बात की और बताया कि वो बहुत क्वालिफाइड हैं, बरतानिया से, जर्मनी से डिग्री लेकर आई, बेहतरीन गायनोकोलॉजिस्ट हैं, शायद पूरे कराची में उन जैसा कोई काबिल डॉक्टर ना हो। साथ में ये भी बात की गई कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से अल्लाह नवाजे, इसके लिए बड़ी एफर्ट की। फिर इसी तरह से मैं फवाद चौधरी साहब को, रऊफ कलासर साहब को देखा था। कलासर साहब ने तो ये भी बताया कि उनका बेटा जो है वो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आया, कोई सरकारी नौकरी मिल रही थी, 5 लाख रुपए तनख्वाह लग रही थी। रऊफ कलासर साहब ने कहा कि मेरे चंदा तू घर बैठ जा, ये नौकरी मत कर, क्योंकि फिर सोशल मीडिया पर तेरे बाप के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाएगी। तो मैंने अपने बेटे को कह दिया, बड़ी काबिल डॉक्टर हैं, उनके साथ जो किया जा रहा है ज्यादती है। हो गया, ये केस पूरा बना दिया गया और सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रख दिया गया। मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर साहिबा बहुत काबिल होंगी, इतनी काबिल कि उन जैसा काबिल डॉक्टर पूरे मुल्क में नहीं होगा, ये भी मान लेंगे। लेकिन ये काम क्या साल पहले नहीं किया जा सकता था? और साल पहले ये काम करते हुए बताया नहीं जा सकता था कि डॉक्टर साहिबा को इसलिए रिटेन किया जाएगा? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आते, उनकी तमाम तर काबिलियत के बारे में बता देते और ये काम कर लेते। जब डॉक्टर साहिबा जा रही हैं और 2 दिन पहले आप ये काम करते हैं, तो फिर सवालात उठेंगे और हमेशा उठेंगे। और इन सवालात के उठने पर डॉक्टर साहिबा के दिफा में सामने आने वाले लोगों से सवाल है कि क्या हमारे यहां अकरबा परवरी, हमारे यहां मेरिट का कत्लेआम, हमारे यहां रिश्वत, सिफारिश, इसके जरिए नौकरियां नहीं मिलती, लोगों को नौकरियों पर नहीं रोका जाता? हमारे यहां तो अदालत को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, काबिल तरीन जजों को निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद यह सिस्टम ऐसे ही काम करता है। क्या हमने देखा नहीं है? क्या यह हकीकत नहीं है कि वो कायम अली शाह साहब की साहबजादी है? जिस हकीकत को आप कह रहे हैं कि उनका कायम अली शाह साहब की साहबजादी होना जुर्म है, क्या तमाम काबिल तरीन डॉक्टर्स के साथ यह होता है कि उनको रोक लिया जाए फॉर अनदर 3 इयर्स? नहीं होता। तो डॉक्टर साहिबा बहुत काबिल होंगी। अब डॉक्टर साहिबा जो हैं वो जिस तरह बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स करते हैं कि वो समाजी खिदमत अंजाम देते हैं, तो डॉक्टर साहिबा वो समाजी खिदमत अंजाम दे सकती हैं। उनके वालिद एक बहुत बड़ी चीज हैं, तो उसको अंजाम दे दिया जाए। जो लोग इस मामले को जानते हैं वो ये बता रहे हैं कि 5 लोगों की मेरिट पर जो तरक्की है वो इस चीज की वजह से मुतासिर होती है। तो मुझे, आई हैव नेवर मेट हर, मुझे उनके खिलाफ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं उनके बारे में ये बात ऐसे क्यों करूं? लेकिन एट द सेम टाइम ये बात हो रही है कि डॉक्टर साहिबा साबिक वजीर आला की साहबजादी हैं, डॉक्टर साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब तरीन लोगों से ताल्लुक रखती हैं, डॉक्टर साहिबा जो हैं उनको 2 दिन पहले रोका गया है।
تو جب آپ اس انداز میں چیزیں انجام دیں گے، اور ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اس انداز میں چیزیں، تو پھر سوالات اٹھیں گے. کیا ہمارے ملک میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کو ایک ایک دو دو دن پہلے روک کر 3 3 4 4 سال کے لیے، 5 5 سال کے لیے عہدوں پر روکا گیا ہے؟ تو روکا جاتا ہے. کیا ہمارے ملک میں پورا سی ایس ایس کا سسٹم، صوبائی مقابلوں کے امتحان کا سسٹم، ایون مقابلوں کے امتحان کا سسٹم چھوڑیے، عام امتحان کا سسٹم تباہ نہیں کر دیا گیا؟ تو اس لیے وہ تمام لوگ جو ڈاکٹر صاحبہ کے حق میں کھڑے ہونے، ان سے درخواست ہے کہ ابھی سندھ میں بچے مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے حق میں آپ کھڑے ہوئے. یہ جو پورے ملک میں تباہی مچی ہوئی ہے، اس معاملے میں آپ ایسے بولتے ہیں جیسے آپ ڈاکٹر صاحبہ کے حق میں بول رہے ہیں. تو بولیے، اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کے حق میں کھڑے ہو گئے. ایک بہت بڑے آدمی کی بہت بڑی صاحبزادی ہیں اور بہت قابل ہوں گی، لیکن کیا یہ سہولت ایک عام آدمی کو میسر ہے؟ تو اس لیے آپ سب کو السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کر لیا ڈاکٹر صاحبہ کے لیے آپ کو جو کرنا تھا، لیکن آپ وہ سب کچھ ایک عام آدمی کے لیے نہیں کر سکے، اس لیے سوری، آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس کے بعد سوراب بلوچستان کا معاملہ، وہ تصویریں جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں وہ آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا. جو تصویریں اختر مینگل صاحب شیئر کر رہے ہیں، غزہ کی بات کر رہے ہیں، فلسطین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہیں مظلوم، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. جو ساجد ترین صاحب باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں رپورٹ کرنا، وہ چیزیں دکھانا، وہ تصویریں دکھانا، وہ تو کوئی دکھا بھی نہیں سکتا. اور آج کے دور میں، اس دور میں، وہاں مٹی کے گھر، مٹی کا ڈھیر، اور اس میں سے ایسے لاشیں نکلنا، بچوں کے، بڑوں کے، خواتین کے نکلنا کہ جو پورے سرمئی ہیں، پورے بھورے ہیں، کیونکہ وہ مٹی میں اٹے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد خبر کیا آ رہی ہے؟ دیکھیے، سوراب جو ہے وہ کوئٹہ سے کوئی 212 215 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 3 گھنٹے 19 منٹ کے قریب ڈرائیو ہے جس کے ذریعے آپ سوراب پہنچتے. تو دور دراز علاقہ ہے بلوچستان میں. کوئٹہ میں بھی ریٹ آف دا گورنمنٹ پہ سوال ہے، تو وہاں تو بہت بڑا سوال ہے. وہاں جو سرکاری ادارے بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہاں بم بنانے کا سامان تیار کیا جاتا تھا، خودکش بمبار گاڑیاں وغیرہ، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز وغیرہ، وہیکلز وغیرہ، وہ گاڑیوں میں مواد لگا کر ان کو دھماکوں کے لیے یا خودکش کار بم دھماکوں کے لیے تیار کرنا، یہ ہوتا تھا. تو خودکش بمبار فیکٹری یا خودکش کار بم فیکٹری وہاں پہ تیار تھی، اور اس میں گاڑیاں تیار ہو رہی تھیں. اور ایک گاڑی کی تیاری کے موقع پر دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا، اور اس دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے سب کچھ گر گیا، لوگ مر گئے. مزید خودکش بمباروں کے لیے سامان تیار تھا، اس کے دھماکے ہوئے، گاڑیوں کے دھماکے ہوئے، بارود پھٹا، اور 28 کے قریب لوگ جان سے گئے. بعض اطلاعات کے مطابق 28 جان سے نہیں گئے، 18 جان سے گئے. ان میں سے کچھ دہشت گرد بھاگ رہے تھے، سیکیورٹی فورسز نے پیچھا کیا، 10 افراد کو انہوں نے پھر مزید جہنم واصل کیا، اور تعداد 28 ہو گئی. یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو سرکاری اداروں کا یا سیکیورٹی ذرائع کا اکاؤنٹ ہے. دوسرا اکاؤنٹ ہے اختر مینگل صاحب کا، دوسرا اکاؤنٹ ہے ساجد ترین صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جٹ طیاروں نے بمباری کی ہے، اور اس بمباری کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہاں پر مرنے والوں میں بچے شامل ہیں، عورتیں شامل ہیں، نہتے لوگ شامل ہیں. وہ اسے ظلم عظیم قرار دیتے ہیں. یہاں تک معلومات مل گئی. اس کے بعد میں نے جن صحافی دوستوں کے ساتھ اس 20 سال کے کریئر میں کام کر رکھا ہے، ان صحافی دوستوں کو ہلایا، ان سے معلومات حاصل کی، کوئٹہ میں کئی صحافیوں سے، اور پھر ان سے یہ پوچھا کہ سوراب میں موجود OSR کیا بتا رہے ہیں. تو ان میں سے 2 نے کہا کہ وہ کوئی خبر نہیں دے رہے، اور ایک صاحب نے بتایا کہ اس نے یہ بتایا کہ یہاں پر طیارے آئے تھے، طیاروں نے بمباری کی تھی. یہ تیسرا اکاؤنٹ ہے. میرے پاس یہ معلومات ہیں، یہ معلومات مجھے آپ کے ساتھ رکھنی ہے کہ سوراب میں کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ معلومات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھر شدید پروپیگنڈا کی صورت میں دستیاب ہیں. تو میں نے کیا کیا، جو سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جو قومی لیول کے سیاستدان بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جو میں تھوڑا بہت معلوم کرنے کے قابل ہوا وہ آپ کو بتا دیا کہ سوراب بلوچستان میں کیا ہوا ہے. اسلام آباد کا جو میں نے تھمبنیل پہ جس کی وجہ سے لکھا تھا کہ بچے نہ دیکھیں، اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. محمد عثمان بٹ صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں، کرائم کی سٹوریز اسلام آباد سے رپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا اور اس کی تصویریں لگائی ہیں. یہ جو میں آپ کو ٹویٹ دکھا رہا ہوں، اور اس میں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کانٹینٹ وارننگ گرافک کانٹینٹ. تو ایسا مواد ہے کہ جس کو دکھایا نہیں جا سکتا. یہ سوشل میڈیا نے خود طے کر دیا کہ اس کو دکھا نہیں سکتے.
اپنی ذمہ داری پہ کھول لو۔ تو ایک ینگ لڑکی کا قتل ہوا ہے، وہ ینگ لڑکی جو ہے وہ I'm really sorry وہ نیم برہنہ حالت میں پڑی ہوئی ملی ہے، جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، اور ہم قیام پاکستان کے وقت ہندوستان پاکستان میں ظالموں کے حوالے سے ایسی داستانیں سنتے تھے کہ انہوں نے قافلے روکے، مردوں کو قتل کر دیا، عصمتیں لوٹ لیں اور عورتوں کی چھاتیاں کاٹ ڈالی۔ اس لڑکی کے ساتھ تصویروں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے جسم کا اوپری حصے کا پرائیویٹ پارٹ کٹ کر دیا گیا ہے۔ تو بدترین تشدد ہے، شناخت چھپانے کے لیے چہرہ بھی مسخ کیا گیا ہے۔ اور عثمان بٹ صاحب نے محسن نقوی صاحب سے سوال کیا ہے کہ جب آپ کی ترجیحات شہریوں کے تحفظ کے لیے، وزیر داخلہ ہوتے ہوئے شہریوں کے تحفظ کی بجائے آپ کی ترجیحات جو ہے وہ تعمیراتی کاموں کے ٹھیکے کی طرف ہو، تو پھر شہری جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر نہ ہوں تو کہاں ہوں؟ یہ سوال ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے گزرسے میں پولیس کے ہاتھوں ذہنی معذور لڑکی کا نشانہ بن جانا ہو، تھانے میں گرفتاری کے بعد گئی 2 لڑکیوں کا ایک ساتھ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جانا ہو، اس کے بعد دیگر واقعات ہوں، ہم نے بہت زیادہ ظلم دیکھا ہے۔ پنجاب میں دیکھا ہے، کے پی میں دیکھا ہے، سندھ میں دیکھا ہے، بلوچستان میں دیکھا ہے، رضا میر کی صورت میں دیکھا ہے، رضا ڈار کی صورت میں دیکھا ہے۔ تو یہ ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے۔ رضا ڈار کے کیس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ایسی ٹھنڈ، ایسی خاموشی ہے کہ کچھ نکل ہی نہیں رہا۔ تو ہمارے حکام جو ہیں وہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انجام دے رہے ہیں۔ 2 آخری چیزیں جاتے جاتے مجھے آپ کے سامنے اور رکھنی ہیں۔ ایک، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہیں اور ان کے قافلے کی ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں، وہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی آج عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ اگر آج عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو پھر آج رات ہی ہر چوک ڈی چوک یہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے۔ کیا ملاقات ہوگی سہیل آفریدی صاحب کی؟ اب تک جو معلومات نکل رہی ہیں اس کے مطابق ملاقات نہیں ہوگی۔ سہیل آفریدی صاحب کو رستے میں روک دیا جائے گا، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے اس کے بعد دیکھیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم نے تمام قانونی راستے اختیار کر لیے ہیں، یہ بتائیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے آج ہی ہر چوک ڈی چوک بنایا جاتا ہے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے۔ خیبر پختونخوا میں سکسسفلی بنا دیا جائے گا، مگر کیا پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ان علاقوں میں یہ ہو پائے گا؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سہیل آفریدی صاحب اسے کیسے کرتے ہیں دیکھیں گے۔ لیکن ابھی تک حکام کی جانب سے، ان حکام کی جانب سے جو عمران خان کے بارے میں یہ تک کہہ دیتے ہیں وہ جیل میں کوئی نرمی بڑھتی دی جائے گی، تو ان حکام کی جانب سے ابھی تک اس معاملے میں کوئی بھی نرمی یا ریلیف یا قانونی حق عمران خان کا وہ دیا جائے، ایسی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی۔ ایک دعویٰ اور کیا گیا تھا، سلیم مانڈوی والا صاحب نے یہ کہا کہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب سوشل میڈیا پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ اکتوبر 2025 میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ اس کی مکمل طور پر تردید کرتے ہیں۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے صاف طور پر اعلان کر کے بتا دیا ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب اس بارے میں انکار کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس وقت پورا ملک اس پوری مہم کے نتیجے میں ایک اسٹیٹ آف الرٹنس میں ہے، ایک اسٹیٹ آف انزائٹی میں ہے، اور یہ بڑھے گی۔ ہمارے حکام کی جانب سے جو تیاری نظر آ رہی ہے اس کے نتیجے میں لگے رہا ہے کہ بڑھے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ حکومت جب کہتی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ فیلڈ مارشل کا نام لیتی ہیں، جو اندر سے عمران خان جملہ بولتے ہیں وہ باہر آ کے بول دیتی ہیں، پرابلم پیدا ہوتا ہے، تو نہیں کرنے دیں گے ملاقات۔ تو ٹھیک ہے، آپ بہنوں کی ملاقات نہ کرنے دیجئے۔ عمران خان جو کہتے ہیں وہ باہر آ کر پارٹی کے لوگ پارٹی کے اندر بتاتے ہیں، گورنمنٹ کو لگتا ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، نہیں کرنے دیں گے ملاقات، تو آپ نہ کرنے دیجئے ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے احتجاج سے جو نکالنا ہوگا نکال لیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات کیسے روکی جا سکتی ہے؟ کیا میاں نواز شریف کے ڈاکٹر کی، میاں نواز شریف صاحب کی تو تمام ملاقاتیں ہوئی ہیں، صحافی مل رہے تھے، فیملی مل رہی تھی، پارٹی والے مل رہے تھے، ڈاکٹر مل رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اگر ملنے کے لیے جانا چاہتا کہ میں میاں صاحب کے لیے کھویا لایا ہوں، پائے لایا ہوں،
میں میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ کھد لایا ہوں، تو وہ لے کر جا سکتا تھا اگر کوئی جانا چاہتا تو۔ بلاول بھٹو زرداری جا کر مل کر آئے تھے، ان کی جماعت کے تو نہیں تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کو بھی نہیں ملوایا جائے گا تو پھر لگے گا کہ حکومت طبی معاملے میں، صحت کے معاملے میں کچھ چھپانا چاہتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔